अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, प्रोग्राम फ़ज़ाइल आमाल की इस नशिस्त में आप हज़रात का इस्तक़बाल है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की नशिस्त का मौजू है अदल व इंसाफ़। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। तमाम किस्म की तारीफ़ात अल्लाह वहदहू ला शरीक, खालिक़े कायनात, मालिक अर्ज़ व समा और मुदब्बिर इंसुजां के लिए हैं। उसके बाद बेशुमार दरूद व सलाम नाजिल हो जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नाज़रीन किराम, मैंने सूरह नहल सूरह नंबर 16 की आयत नंबर 90 आपके सामने पढ़ी है। इस मुनासिबत से अदल व इंसाफ़ के ताल्लुक़ से चंद बातें अल्लाह की तौफ़ीक़ से आपके सामने रखने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। अल्लाह ताला मुझे इसकी तौफ़ीक़ दे, आमीन। नाज़रीन किराम, इस्लाम दुनिया का वो मज़हब है जिसने अदल व इंसाफ़ की तालीम दी है। अदल करना, इंसाफ़ करना हर चीज़ में बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ा अदल और सबसे बड़ा इंसाफ़ तो यह है कि आदमी अल्लाह को एक माने और उसके बताए हुए कानून पर अमल करे। अदल व इंसाफ़ तो यह है कि आदमी हक़ बात कहने में पीछे न रहे। अदल व इंसाफ़ तो यह है जो सीधे रास्ते पर चल रहे हैं, जो सच्चे हैं, हक़ पर हैं, उनकी मदद करे। अदल व इंसाफ़ तो यह है कि अगर गवाही देने के लिए ज़रूरत पड़े, वो गवाही अगर अपने ख़िलाफ़ भी हो, अपने माँ बाप के ख़िलाफ़ भी हो, फिर भी सच्ची गवाही देना है। ये असल अदल व इंसाफ़ है। अदल व इंसाफ़ की अहमियत तो ये है कि जिस माशरे के अंदर अदल व इंसाफ़ होगा वो माशरा काफ़ी अच्छा होगा। जिस मुल्क में अदल व इंसाफ़ का कानून जितना ज़्यादा मजबूत होगा, उस मुल्क में बुराइयाँ कम होगी। जिस मुल्क में अदल व इंसाफ़ का कानून अच्छे तरीके से नाफिज होगा और उस पर अमल किया जाएगा, उस मुल्क में लोग सुकून से रहेंगे, अमन व शांति चाहेंगे। जहाँ अदल व इंसाफ़ का खून किया जाएगा, वहाँ जुल्म का दौर दौरा होगा। लोग एक दूसरे को कत्ल करेंगे, एक दूसरे की इज़्ज़त व आबरू से खेलेंगे, एक दूसरे पर तोहमत लगाएंगे। देख रहे हैं हम और आप, दुनिया जुल्म व सितम की चक्की में पिसी जा रही है। अदल व इंसाफ़ का गला घोंटा जा रहा है। जो मालदार हैं वो अपने माल के बलबूते कानून के दायरे से निकल जाते हैं। जो गरीब है वही बेचारा कानून के दायरे में आता है। उस पर लोग तोहमत लगाकर कानून को नाफिज करते हैं। वो मजलूम है, उस पर जुल्म हुआ है, लेकिन अपने ताकत के बलबूते मालदार लोग उसे दबा देते हैं। तो अदल व इंसाफ़ का खून किया जा रहा है। जहाँ अदल व इंसाफ़ का खून किया जाएगा, इंसाफ नहीं दिया जाएगा, हक़ बात तस्लीम नहीं की जाएगी, सही फैसला नहीं सुनाया जाएगा, क्या हम और आप सोच सकते हैं कि वो माशरा अच्छा हो सकता है, वो ख़ानदान अच्छा हो सकता है, वो सोसाइटी अच्छी हो सकती है, वो मुल्क अच्छा हो सकता है? बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं हो सकता। अमन व शांति गारत हो जाएगी, लोग सुकून से नहीं रहेंगे, चैन से नहीं रहेंगे। क्या हम में का कोई आदमी है जो ये गवारा कर सकता है कि अपने बाप के कातिल को अपनी आंखों के सामने देखे और यूं ही रहे? क्या कोई आदमी ये गवारा कर सकता है कि अपनी माँ की इज्जत लूटने वाले आदमी को, अपनी बहन की इज्जत लूटने वाले आदमी को, अपनी बीवी की इज्जत लूटने वाले आदमी को अपनी आंखों के सामने देखे और यूं ही छोड़ दे? ये तो बेचारे मजलूम हैं, उनको इंसाफ नहीं दिया जा रहा है। जहाँ इंसाफ नहीं होगा, आपस में दुश्मनी पैदा होगी। फिर ऐसे ही लोग जिनको सताया गया है, जिन पर जुल्म किया गया है, फिर ये लोग मालदारों के खिलाफ उठेंगे, मालदारों का नाहक कत्ल करेंगे, तो गोया कि सोसाइटी के अंदर फितन व फसाद बर्पा हो जाएगा, अमन व शांति ख़त्म हो जाएगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इंसाफ का दर्स दिया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक कहा कि मुझे हुक्म हुआ है कि मैं इंसाफ करूँ और इंसाफ को नाफिज करूँ। सूरह शूरा सूरह नंबर 42 आयत नंबर 15, व उमिरतु लिअअदिला बैनकुम, मुझे हुक्म मिला है कि मैं तुम लोगों के दरमियान इंसाफ करूँ। इंसाफ हर चीज़ में होना चाहिए। कोई बड़ा है, कानून के दायरे से बाहर नहीं जा सकता।
کوئی چھوٹا ہے قانون کے دائرے سے باہر نہیں جا سکتا۔ یہ اسلام کا قانون ہے جہاں کوئی بڑا نہیں ہے، جہاں قانون کے دائرے میں کوئی سیٹھ نہیں ہے، قانون کے دائرے میں کوئی خاندان نہیں ہے، بلکہ قانون کے دائرے میں کوئی آ گیا تو ہر ایک برابر ہے۔ اگر بادشاہ ہے وہ بھی غریب آدمی کے ساتھ کھڑا ہوگا، کٹ گھرے میں سب ایک ساتھ کھڑے ہوں گے، انصاف دلایا جائے گا کس کو؟ مظلوموں کو، جس پر ظلم ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ سورہ حجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 13، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر، کہ اللہ کے دربار میں کوئی بادشاہ بڑا نہیں ہے، کوئی غریب چھوٹا نہیں ہے، کوئی کالا چھوٹا نہیں ہے، کوئی گورا بڑا نہیں ہے، کوئی عورت نیچی نہیں ہے، کوئی مرد اونچا نہیں ہے۔ اللہ کے دربار میں تقویٰ کی بنیاد پر ہر آدمی اہم ہے۔ اگر چھوٹے درجے کا بھی آدمی ہے لیکن متقی ہے، پرہیزگار ہے، اللہ کے قانون کو مانتا ہے، تو اللہ کے دربار میں وہ سب سے بڑا ہے۔ بادشاہ وقت کیوں نہ ہو، بڑا آدمی کیوں نہ ہو، اگر وہ اللہ کے قانون پر نہیں چلتا، اللہ کے بتلائے ہوئے طریقے پر نہیں چلتا، تو اللہ کے دربار میں، اللہ کے یہاں وہ قابل قبول نہیں ہے، اس کی اہمیت نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تو اسلام کی نظر میں نہ کوئی کالا ہے، نہ کوئی گورا ہے، نہ کوئی عربی ہے، نہ کوئی اجمی ہے۔ دنیا کا بسنے والا ہر انسان اسلام کی بنیاد پر ایک ہے، کلمے کی بنیاد پر ایک ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر ایک ہے۔ تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، کوئی کسی پر ظلم نہیں کر سکتا۔ ظلم ہوا ہے اسے انصاف دلایا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے ظلم و ستم کو ختم کیا، کس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کو لاگو کیا۔ جب انصاف کو آپ نے قائم کیا تو دنیا کے اندر انصاف دیکھنے کو ملا، معاشرے کے اندر انصاف دیکھنے کو ملا، ورنہ عربوں کی حالت کیا تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے زمانی جاہلیت میں ان کی حالت کیا تھی؟ چلن ان کے جتنے تھے سب وحشیانہ، ہر ایک لوٹ اور مار میں تھا یگانہ، فسادوں میں کٹتا تھا ان کا زمانہ، نہ تھا کوئی قانون کا تازیانہ۔ وہ تھے قتل و غارت میں چالاک ایسے کہ درندے ہو جنگل میں بے باک جیسے۔ جہاں انصاف کا گلا کاٹا جائے گا، قانون کو ہاتھ میں لیا جائے گا، قانون کی پاسداری نہیں ہوگی، وہاں انصاف قائم نہیں ہو سکتا، وہاں لوگ سکون سے نہیں رہ سکتے۔ دیکھتے نہیں آئے دن قتل ہو رہے ہیں، آئے دن عزتیں لوٹی جا رہی ہے، آئے دن لوگوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، وہ اس وجہ سے کہ عدل و انصاف کا قانون نافذ نہیں ہے۔ اگر قتل کرنے والے کو اسلام کا قانون بتلا دیا جائے کہ اگر اس نے کسی کو قتل کیا ہے تو اس کو بھی قتل کیا جائے گا، تو دیکھیے آپ قتل کا جو گراف ہے وہ خود بخود کم ہو جائے گا۔ لوگ ڈریں گے کہ اگر میں کسی کو قتل کرتا ہوں تو مجھے بھی قتل کیا جائے گا۔ لیکن یہ قانون کو ہاتھ میں لینے کی بات ہے، لوگ اپنی مالداری کی بنیاد پر بچ جاتے ہیں، اور غریب بیچارہ یوں ہی بلکتا رہتا ہے، افسوس کرتا ہے۔ دیکھتے نہیں آپ فسادات میں کتنے لوگوں کے نقصانات ہوتے ہیں، کتنے لوگوں کی دکانیں لوٹی جاتی ہے، عزت و آبرو سے کھیلا جاتا ہے، لیکن قانون کے رکھوالے کیا کرتے ہیں؟ پیسے کے بلبوتے اس چیز کو دبا دیتے ہیں۔ دنیا میں دبایا تو جا سکتا ہے لیکن اللہ کے دربار میں کوئی دبا نہیں سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین مثال دی تھی کہ لوگوں دیکھو، دو آدمی میرے پاس آتے ہیں اور ایک آدمی چرب زبان ہے، یعنی زبان کا بہت تیز ہے، اور وہ حق پر نہیں ہے لیکن اپنی زبان کی وجہ سے اپنے بھائی کو دبانا چاہتا ہے۔ یاد رکھو، اگر میں فیصلہ کر دیتا ہوں تو گویا کہ جہنم کا ایک ٹکڑا اسے دے رہا ہوں۔ چرب زبانی کی وجہ سے، زبان تیز ہونے کی وجہ سے آپ حق کو دبا نہیں سکتے۔ حق حق کی رہے گا، باطل باطل ہی رہے گا۔ دنیا کے اندر اگر عدالت فیصلہ کرتی ہے اور یہ فیصلہ کرتی ہے کہ کسی کے حق میں فیصلہ ہو گیا، اگر چرب زبانی کی وجہ سے فیصلہ ہوا ہے تو وہ فیصلہ اللہ کے دربار میں مانا نہیں جائے گا۔ حق حق ہی رہے گا، یہاں دبا دیا گیا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ اس کو کھولے گا، دوبارہ تمام لوگوں کو انصاف دلائے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تم لوگوں کے درمیان انصاف کروں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کی وہ مثال قائم کی کہ تاریخ کے اندر ویسا انصاف کرنے والا آدمی نہیں ملتا۔ صحیح بخاری کتاب الحدود کتاب نمبر 86 حدیث نمبر 6788، وَأَيْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعَ مُحَمَّدٌ يَدَهَا۔ بڑے خاندان کی عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چوری کی۔ اب لوگوں نے سمجھا کہ جی یہ بڑے خاندان کی عورت ہے، قبیلہ مخزوم کی عورت ہے، نبی کے دربار میں سفارش کی جائے کہ یہ عورت کسی طریقے سے بچ جائے۔ کون ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں سفارش کریں گے؟ تو لوگوں نے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیار کیا۔
اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت محبوب تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بہت پسند کرتے تھے، لیکن جہاں قانون کی بات آ گئی، عدل و انصاف کی بات آئی، تو نبی نے کیا کہا؟ اتشفع فی حد من حدود اللہ، اے اسامہ کیا تو اللہ کے قانون میں سفارش کرنے کے لیے آئے ہو کہ میں اس کو چھوڑ دوں، اس نے چوری کیا اور میں چھوڑ دوں؟ نبی نے جو جملہ استعمال کیا ہے دنیا کا کوئی اور قائد، دنیا کا کوئی آدمی استعمال کر ہی نہیں سکتا۔ چوری کا قانون اسلام کے اندر، کس طریقے سے چوری پر قابو پایا جائے گا۔ آدمی زکوٰۃ دے تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے، چوری کرتے، زکوٰۃ کے نظام کو نافذ کیا جائے، پھر اس کے باوجود بھی لوگ نہیں مانتے۔ لوگوں کو چاہیے کہ روزگار سے لگائے، نوجوانوں کو روزگار سے جوڑا جائے، نہیں جوڑیں گے تو یہ غلط راستے کی طرف جائیں گے، اس کے باوجود بھی لوگ چوری کرتے تو ان کا ہاتھ کاٹا جائے۔ شاید کہ آپ کو تعجب ہوگا کہ سعودی عرب کے اندر یہ نظام جو نافذ ہے تو وہاں کا ہر دوسرا آدمی ہتھ کٹا ہو، یہ آپ کی بڑی بھول ہے۔ جائیے کبھی حج پہ جائیے، دیکھیے کیا دوسرا آدمی آپ کو ہتھ کٹا ہوا ملے گا؟ نہیں۔ آپ اس قانون کو نافذ کریں گے تو معاشرے کے اندر شانتی آئے گی، سکون پیدا ہوگا۔ چوری کا یہ قانون نافذ ہو جائے جس ملک کے اندر، دیکھیے اس ملک سے کس طریقے سے چوری ختم ہو سکتی ہے اور لوگ کس طریقے سے سکون کی زندگی گزار سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، دوبارہ پھر ہم آپ سے ملیں گے مگر تھوڑے سے وقفے کے بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں عنوان عدل و انصاف کے ساتھ۔ عدل و انصاف کا جو نظام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا وہ یہ کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے ہاتھ کاٹ دیتا۔ تو یہ انصاف کا تقاضا تھا۔ جہاں انصاف کا گلا کاٹا جائے گا وہاں ناانصافی عام ہو جائے گی، قتل و غارت گری عام ہوگی، چوری عام ہوگی، لوگوں کو دھوکہ دینا عام ہوگا۔ انصاف کس چیز میں؟ عدل و انصاف کس چیز میں؟ اللہ کے ساتھ عدل و انصاف تو یہ ہے کہ آدمی صرف ایک اللہ کی عبادت کرے، اسی کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، سورہ زاریات سورہ نمبر 51 آیت نمبر 56، کہ میں نے جناتوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ کے ساتھ عدل و انصاف یہ ہے کہ آدمی کسی اور کو شریک نہ مانے۔ کافی تعجب کی بات ہوگی کہ ہم اللہ کا کھاتے ہیں، اللہ کا پیتے ہیں۔ کافی افسوس کی بات ہوگی کہ ہم اللہ کے سورج سے روشنی حاصل کرتے ہیں، اللہ کے ہواؤں سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے گھر میں ہم رہتے ہیں، لیکن کسی اور کا گن گاتے ہیں۔ جب ایک انسان یہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی کسی اور کا گن گائے، خود اس کا کھائے لیکن کسی اور کا گن گائے، تو اللہ کیسے پسند کر سکتا ہے کہ وہ اس کا کھا رہا ہے، کسی اور کا گن گا رہا ہے؟ تو اللہ کے ساتھ عدل و انصاف تو یہ ہے کہ آدمی صرف ایک اللہ کی عبادت کرے اور اس کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارے، کیونکہ اللہ نے یوں ہی بیکار نہیں بھیجا ہے کہ ہم کھائے پیے، بڑے ہوں، جوان ہو، بوڑھے ہو اور مر جائے، بلکہ ہر چیز کا ایک مقصد ہے اور ہر چیز مقصد کے تحت پیدا کی جاتی ہے، بنائی جاتی ہے۔ بے مقصد کوئی چیز نہیں ہے۔ تو کیا انسانی اتنا بیکار ہو گیا کہ اللہ نے اس کو بے مقصد بنا دیا؟ اس کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہر چیز مقصد کے لیے ہے۔ دنیا کی کوئی بھی چیز استعمال کرتے ہیں مقصد کے لیے۔ گھڑی آپ نے بنائی مقصد کے لیے، تو کیا انسانی بے مقصد ہے کہ اس کے پیدا کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے مقصد۔ اور اللہ کے ساتھ عدل و انصاف ہے کہ آدمی صرف ایک اللہ کی مانے۔ حق بات میں عدل و انصاف تو یہ ہے کہ آدمی دوسروں کے لیے کوشش کرے، جو مظلوم ہے اس کو حق دلائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے، مائی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کو بیان کرتی ہے، اگر آدمی نیک ہو تو واقعی بیوی بھی اس کی تعریف کرے گی۔ صحیح بخاری کتاب بدل وحی کتاب نمبر 1 باب نمبر 1 حدیث نمبر 3، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا سے واپس آئے، پہلی وحی جب آپ پر اتری تھی تو مائی خدیجہ نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، کلا واللہ ما یحزنک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا کیونکہ آپ رشتے ناطے کو جوڑتے ہیں، آپ بوجھ اٹھاتے ہیں، وتکسب المعدوم لوگوں کو کما کر دیتے ہیں، وتقری الضیف اور آپ مہمان نواز ہیں، وتعین علی نوائب الحق اور لوگوں کو آپ حق دلاتے ہیں۔ یہ عدل و انصاف ہے۔ گواہی میں عدل و انصاف کیا ہے؟ گواہی میں عدل و انصاف تو یہ ہے کہ اگر اپنے خلاف بھی وہ گواہی چلی جائے پھر بھی سچ بولنا ہے، انصاف کا دامن تھامے رہنا ہے، سچائی کا مظاہرہ کرنا ہے۔ لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے، ایسا شاذ و نادر ہو، لیکن اسلام نے
اسی طریقے کو اپنانے کے لیے کہا ہے، تبھی دنیا کا نظام صحیح طریقے سے چل سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 119 میں اللہ نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ سچے لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو سچے بنیں گے، جھوٹے لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو جھوٹے بنیں گے۔ سچے لوگوں کے ساتھ رہیں گے سچی گواہی دیں گے، جھوٹے لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو جھوٹی گواہی دینا سیکھیں گے۔ آج دیکھتے نہیں آپ، جھوٹی گواہی دے دے کر کتنے کیس بدل دیے جاتے ہیں، پیسے کھا کھا کر لوگ خلاف گواہی دیتے ہیں، لیکن اسلام اس کے خلاف ہے۔ اسلام کے بتائے ہوئے قانون کو بدل نہیں سکتے۔ اسلام کا جو نظام ہے وہ بہترین نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن مجید کے اندر، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 8، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، درست گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ تمہیں ملامت کوئی نہ کرے کہ میں سچی گواہی دوں گا تو لوگ مجھ کو دھمکا رہے ہیں تو میں اس سے پلٹ جاؤں، نہیں، اکیلے لڑتا رہوں گا اور صحیح گواہی دوں گا چاہے جو ہو جائے۔ پیسے کی وجہ سے میں نہیں بکوں گا، سچی گواہی دینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ مسلمانوں کا شیوا ہے، مومنوں کا شیوا ہے۔ جو ایسی گواہی نہیں دیتے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو سوالیہ نشان لگ جاتا ہے۔ پھر آگے اللہ نے کیا کہا؟ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر کسی قوم سے تمہیں دشمنی ہے تو ایسا نہ ہو دشمنی کی بنیاد پر تم انصاف کرنا چھوڑ دو۔ دشمنی ایک الگ چیز ہے، لیکن انصاف کا دامن نہیں چھوڑنا ہے، انصاف کی بات کرنی ہے، انصاف والی گواہی دینی ہے۔ دشمنی ہے تو ہے، لیکن ایسا بہت کم ہو رہا ہے۔ کسی سے دشمنی ہے تو ہم اس کے خلاف گواہی دیتے، ارے لوگ بلاتے نہیں ہیں پھر بھی ہم جا کر گواہی دیتے ہیں۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اللہ تعالیٰ نے کہا انصاف کرو، انصاف کرنا ہی تقوی کے نزدیک ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ ہر چیز میں اللہ کا ڈر لانا ہے، تقوی اختیار کرنی ہے، اللہ کا ڈر خوف پیدا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا جو تم کرتے ہو۔ ایک اہم آیت اور بھی ہے، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 135، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا وفقیرا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا وان تلووا او تعرضوا فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ بہت اہم آیت ہے یہ۔ عدل و انصاف کسی کو قائم کرنا ہے تو اس آیت پر غور کریں۔ اللہ نے کہا لوگوں انصاف کے ساتھ درست طریقے سے گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جاؤ، ایمان والوں کھڑے ہو جاؤ، پکے مومنوں کھڑے ہو جاؤ۔ میں اس کی ترجمانی کر رہا ہوں۔ اگر گواہی دینے کی ضرورت پڑے اور اللہ کے لیے گواہی دینے والے بن جاؤ، اگر وہ گواہی تمہارے خلافی کیوں نہ جائے، وہ گواہی تمہارے ماں باپ کی خلافی کیوں نہ جائے، وہ گواہی تمہارے قریبی رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ جائے، ایسا نہ ہو تم یہ سوچو کہ جی غریب آدمی ہے تو بیچارے کا کیا ہوگا اس لیے جھوٹی گواہی دو، نہیں۔ مالدار آدمی ہے اب اس کے خلاف گواہی دو، نہیں۔ اللہ مالداروں کو بھی جانتا ہے، غریبوں کو بھی جانتا ہے، لیکن گواہی دینے میں جو بات صحیح ہے، درست ہے، وہ گواہی دو، اور اپنے نفس کی پیروی نہ کرو۔ دیکھو اپنی طرف سے کچھ بھی مت گڑھو۔ فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا وان تلووا او تعرضوا، اگر تم اپنی طرف سے کر لیے اور سچی گواہی دینے سے پیچھے ہٹ گئے، اللہ تعالیٰ جاننے والا جو تم کرتے ہو۔ قرآن مجید کی یہ آیت ہمیں بہت زیادہ اور سب سے اہم درس دے رہی ہے، اور بہت زیادہ انصاف کی طرف ابھار رہی ہے کہ ہم کو انصاف کا دامن تھامے رہنا ہے۔ گواہی دینی ہے تو سچی گواہی دینی ہے، گرچہ اپنے خلاف ہی ہے۔ گواہی دینی ہے، سچی گواہی دینی ہے، گرچہ اپنے ماں باپ کے خلاف ہے۔ گواہی دینی ہے تو سچی گواہی دینی ہے، گرچہ اپنے قریبی رشتہ دار کے خلاف ہے۔ لیکن آج کل کوئی اپنے خلاف سچی گواہی نہیں دے رہا۔ آج کل بہت کم لوگ ہیں جو اپنے ماں باپ کے خلاف سچی گواہی دیتے ہیں، بہت کم لوگ ہیں جو اپنے قریبی رشتہ دار کے خلاف سچی گواہی دیتے ہیں۔ جب تک ایسا نہیں ہوگا تو کیا ہم اور آپ یہ تصور کر سکتے کہ اس معاشرے میں عدل و انصاف قائم کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ عدل و انصاف قائم کیا جائے۔ سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 90، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے عدل و انصاف قائم کرنے کا۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ایک قول نقل کیا ہے، وہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے یہودیوں کے پاس بھیجا کہ وہاں جا کر
وہ جو تخمینہ لگائیں، اندازہ لگائیں اور مال لے کر آئیں۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ پہنچے وہاں یہودیوں کے پاس، اب انہوں نے کچھ رشوتیں دینی چاہی، تو عبداللہ بن رواحہ نے رشوتیں نہیں لی۔ عبداللہ بن رواحہ نے کہا کہ دیکھو، اللہ کے رسول کی طرف سے میں تم لوگوں کی طرف نمائندہ بن کے آیا ہوں، یعنی اللہ کے رسول سب سے محبوب ہیں، پسندیدہ ہیں، اور تم لوگ میرے نزدیک محبوب نہیں ہو، یعنی میں تم لوگوں سے نفرت کرتا ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں انصاف نہ کروں، انصاف کا دامن چھوڑ دوں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ جس چیز کا حکم ملا ہے میں وہی کام کروں گا، تم پر ظلم و زیادتی نہیں کر سکتا، تمہارے ساتھ انصاف کیا جائے گا، کسی ایک کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی۔ تو یہودیوں نے کہا، جو ان کے دشمن تھے، مسلمانوں کے جو دشمن، ان لوگوں نے اعتراف کیا اور کہا بہذا قامت السماوات والارض، کہ یہی اسلام کا قانون ہے جس کی وجہ سے آسمان و زمین کا نظام قائم ہے، یعنی جہاں کوئی آدمی کسی کی دشمنی پر بھی اس کے خلاف گواہی نہ دے، اس کے ساتھ ناانصافی نہ کرے، پسند نہیں کرتا ٹھیک ہے، لیکن انصاف کا دامن تھامے رہے۔ اگر ایسا نظام دنیا میں قائم رہے گا تو آسمان و زمین کا نظام قائم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل و انصاف کرنے کے لیے کہا ہے، جس آدمی کے پاس ایک سے زیادہ بیوی ہے جو 4 تک انصاف کی صورت میں رکھنے کے لیے، اس کے درمیان بھی عدل و انصاف کرے، باری متعین کرے، ہر ایک کو برابر سے دیکھے، ہر ایک کے لیے برابر کپڑے کا انتظام کرے، کھانے پینے کا بہترین انتظام کرے، رہنے سہنے کا انتظام کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے درمیان بھی انصاف کرنے کے لیے کہا ہے۔ صحیح مسلم کتاب الہبات کتاب نمبر 24 حدیث نمبر 1623 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا، یہ تو نے نعمان کو کچھ مال دے دیا، کیا اپنے اور بچوں کو مال دیا ہے؟ کہا اللہ کے رسول نہیں دیا۔ تو آپ نے کہا اتقوا اللہ وعدلوا فی اولادکم، اللہ سے ڈرو اور بچوں کے درمیان انصاف کرو۔ اس لیے انصاف ہر چیز میں ہونا چاہیے۔ عدل و انصاف تو یہ ہے کہ آدمی بادشاہ وقت کے پاس جائے تو حق بات کہے، یہ سب سے بڑا عدل و انصاف ہے۔ ترمذی حدیث نمبر 2174۔ جو کوئی بھی آدمی عدل و انصاف کرتا ہے اس کا بڑا فائدہ ہے، دنیا میں بھی فائدہ ہے، آخرت میں بھی فائدہ ہے۔ ایک حدیث سناؤں آپ کو، صحیح بخاری کتاب الحدود کتاب نمبر 86 حدیث نمبر 6806 کہ 7 لوگ اللہ کے عرش کے نیچے ہوں گے۔ ایک کون آدمی ہے؟ امام عادل، انصاف کرنے والا بادشاہ، جو انصاف کرتا ہے، انصاف پسند ہے، انصاف کو پھیلاتا ہے، تو وہ آدمی کامیاب ہے۔ تو عدل و انصاف کے تعلق سے یہ چند باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو عدل و انصاف کرنے والا بنائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔